बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11वीं तरावी और उसके साथ 11वें पारे का खुलासा लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल रूहानी बुक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। इससे पहले हमने 10 पारों की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तमाम तफसीर मुकम्मल होगी। आज दूसरा अशरा भी शुरू हो गया और ये मग़फ़रत का अशरा है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करनी चाहिए और मग़फ़रत की जो दुआएं हैं उनको पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हम शुरू करते हैं 11 नंबर का 11वां पारा की तफसीर आपके सामने। तो 11वें पारे के शुरू के अंदर ही जैसे 10वें पारे के अंदर आपको बतला दिया था कि अल्लाह ताला ने 10वें पारे के आखिर में अहले ईमान यानी मुखलिस लोगों और मुनाफिकों का अल्लाह ताला ने उसमें तज़किरा किया था। अब 11वां पारा शुरू होते ही अल्लाह ताला ने जो मुनाफिक लोग थे उनकी खसलतें और उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। और पिछली जो कल की जो तरावी थी उसके अंदर हमने आपको तमाम तफसील बता दी कि मुनाफिकों की क्या खसलतें थी, क्या आदतें थी, वो सारी चीज़ हमने आपके सामने पेश कर दी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, उसके अंदर तमाम खसलतें आज आपको मिल जाएंगी। यहाँ इस वीडियो के अंदर उसको दोबारा तकरार नहीं करना चाहता, वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो अगर आपने मुनाफिकों की आदतें, खसलतें और चीज़ें देखनी है तो पिछले जो 10वें नंबर का पारा है उसके अंदर आप मुलाहिज़ा फरमा लें। इसके बाद अल्लाह ताला ने आगे मस्जिद ज़रार का जिक्र किया। मस्जिद ज़रार मुसलमानों को ज़रर पहुँचाने के लिए, कुफर के फ़रोग़ के लिए और मुसलमानों के आपस में तफर्रक़ा पैदा करने के लिए मुनाफिकों ने मस्जिद ज़रार बनाई थी और आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की थी कि आके इसका इफ्तिताह करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम को वहाँ खड़ा होने से मना फरमा दिया और फिर बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद को जलाकर राख करवा दिया, क्योंकि वो मुसलमानों की ज़रर और नुकसान के लिए वो मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई थी। उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने मस्जिद ज़रार के मुकाबले में मस्जिद क़ुबा और मुनाफिकीन के मुकाबले में आके ईमान वालों का और मुखलिस लोगों का अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया। और साथ ही साथ इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने जो मुखलिस लोग थे, ईमान वाले लोग थे, उनकी सिफ़ात भी बयान कर दी कि जो ईमान वाले लोग हैं उनकी क्या सिफ़ात है। वो पूरी एक बड़ी आयत है, उसके अंदर सारी चीज़ें बतला दी, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले कौन से हैं? तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक काम का हुक्म करने वाले, बुरी आदतों से, बुरे काम से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, ये मुसलमान असल मुखलिस और असल ईमान वाले हैं। तो इसकी आयत के अंदर पूरी तफसील बता दी। अब मालूम हो जाएगा जिस शख्स के अंदर ये आमाल, ये चीज़ें होंगी वो मुखलिस और अहले ईमान से होगा, क्योंकि मुनाफिकीन और ईमान वालों को अलहदा करना था। इसलिए इस खास इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो मुनाफिकों की सारी कलड़ी खोल दी, जिसके ज़रिए पता लग गया कि कौन मोमिन थे और कौन काफिर या मुनाफिक थे। और इस सूरत के अंदर जैसे बताया था ग़ज़वा तबूक का जो बहुत बड़ा आजमाइश वाला ग़ज़वा था और बहुत सारी उसके अंदर आजमाइश थी और ख़ास तौर पर फरमाया था कि मुनाफिकों और मोमिनों के दरमियान में फ़र्क करने वाला ये ग़ज़वा था। अब उस ग़ज़वे के अंदर जैसे बतलाया कि बहुत सारे मुनाफिक शिरकत नहीं की और बाद में कहने लग पड़े, हालांकि उनके पास सवारी, मालो ज़र सब कुछ था, लेकिन हीलो बहानों से उस ग़ज़वे के अंदर शिरकत न की। तो उनमें से जो कुछ सहाबा कराम थे वो भी रह गए और उनमें से ख़ास जो मुखलिस और इखलास वाले सहाबा कराम थे चोटी के, उनमें से 3 बड़े ऐसे सहाबा कराम थे कि वो भी इनमें मौजूद थे, जो एक हज़रत काब बिन मालिक और एक हलाल बिन उमैया और तीसरे का नाम मरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन थी। ये 3 सहाबा कराम जो मुखलिस थे ये भी रह गए थे, लेकिन इन्होंने मुनाफिकों की तरह जो है वो हीले बहाने नहीं किया, बल्कि साफ बता दिए कि सिर्फ हमारी सुस्ती और काहली की वजह से हम इस ग़ज़वे के अंदर शरीक नहीं करके, इनका मामला अलग रखा। लेकिन जो लोग ग़ज़वा तबूक के अंदर नहीं जा सके थे बग़ैर किसी उज़्र के, उनसे 50 दिन तक जो है वो क़ता ताल्लुक़ किया गया, बाइकाट किया गया इन लोगों का। बाद में फिर इन सहाबा कराम जो 3 थे इनसे भी बाइकाट किया गया। लेकिन फिर इन सहाबा कराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा कबूल करने की आयत नाज़िल फरमाई और वो आयत इतनी ख़ास आयत थी कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سنایا اور فرمایا کہ اے کعب، آج کا دن تمہارے لیے اتنا بڑا دن ہے، جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے اس سے بڑا تمہارے لیے آج کا دن نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول کر کے وہاں میں قرآن کریم کے اندر اس کی آیت نازل فرما دی۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان کو 4 باتوں کی تاکید فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑ لو، یعنی ہر حال میں تقوی اختیار کرو، چاہے وہ اکیلے ہو چاہے مجمع میں ہو، خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے۔ دوسرا فرمایا، منافقوں سے دور رہو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو کہ مخلص ہیں، تمہارے ساتھ مخلص ہے، اسلام کے ساتھ مخلص ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو رکھو۔ تیسرا فرمایا، رزق کی تنگی اور کشادگی، یعنی اگر تنگی آ گئی تب بھی، اگر رزق میں کشادگی ہے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے رسول کو ترجیح دو ہر چیز کے اوپر۔ اور چوتھا فرما دیا کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر آخر میں اس صورت کے اندر فرما دیا کہ سب مسلمانوں کو بھی جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ دین کا علم حاصل کریں تاکہ آگے اس کو پہنچا سکیں۔ اور اسی صورت کے آخر کے اندر، آخری آیت کے اندر، اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 2 اسماء حسنہ کے ناموں میں سے 2 نام عطا کیے، ایک رؤوف اور ایک رحیم۔ اور کیوں نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد اور شفیق اور مہربان بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ اور اسی موقع کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی میں جمع نہیں کیے، رؤوف اور رحیم، دونوں نام آپ کے سوا کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع نہیں فرمائے۔ اس کے بعد آگے سورۃ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورۃ یونس یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 109 آیات ہیں، اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس میں یونس علیہ السلام کے قوم کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ یونس کہا جاتا ہے، یعنی یونس علیہ السلام کے قوم کا اس کے اندر واقعہ ہے۔ اور اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع اس سورت کا یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد، ارکان، عقائد اور بالخصوص اس سورت کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ اور سورت کی ابتدا ہی کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوئی، اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین بنا کر بھیجا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قوم کے اندر نبی آیا، اور اگر آپ کو نبی بنایا کہ بھیجا گیا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے 2 گروہ کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ جب کوئی نظام قدرت اور ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہاں پر 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک گروہ تکذیب کرنے والا یعنی جھٹلانے والا، اور ایک فرمایا کہ تصدیق کرنے والا، یعنی فرمایا کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کا انجام آگ ہے، اور جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کا انجام دائمی باغات ہیں۔ اور وہ لوگ جو جھٹلانے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق استہزاء کرتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ آپ قرآن لے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور صورت لے آتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، آپ قرآن کیوں لے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لیں۔ تو اس پر ارشاد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے، نمبر 1 کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں، یعنی مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کے علاوہ کوئی اور صورت لے آؤں، وحی کی کسی اور وحی آئی ہو تو کوئی اور وحی پیش کر دوں۔ دوسرا، میں وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ اور تیسرا فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ کہ میں یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیتا ہوں۔ نمبر 4 فرمایا کہ میں تمہارے اندر 40 سال تک میں نے زندگی کو گزار چکا ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں پر جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پہ جھوٹ بولوں؟ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ابو سفیان کا ہے کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو بادشاہ تھا ہرقل کا بادشاہ، اس کے پاس گئے تو ہرقل کے بادشاہ نے ان سے ایک سوال کیا اور کہا کہ ابو سفیان سے کہ تم نے اس سے پہلے اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ابو سفیان باوجود کہ اس وقت کافر و مشرک تھا تو اس نے بھی کہا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی اس کو جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا نہیں دیکھا۔ تو ہرقل کے بادشاہ نے تاریخی کلمات کے، اس نے کہا کہ وہ شخص جو بندوں پہ جھوٹ نہیں بولتا تو اس سے کیسے انسان گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کو جھوٹ بولے، اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے؟ اس وجہ سے
ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں وہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت کے لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن دلوں کے اندر پھر بھی تصدیق کرتے تھے، ماننے والے تھے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تم سے ایک گروہ ہے، لشکر آ رہا ہے بڑا حملہ کرنے والا، انہوں نے کہا ہم منوعان تسلیم کریں گے، لیکن جب کلمے کی دعوت دی تو وہی لوگ تھے کہ پتھر مارنے والے تھے۔ اس کے بعد کچھ مشرکین سے سوال ہوئے، قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مشرکین سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ باوجود ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے ایک ہی جواب ہے صرف اللہ، کہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے، لیکن اپنی زبانوں سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کی صداقت کا چیلنج کر دیا اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بھی لے ہو کہ جو اس کے مقابلے میں ہو، اور اس مقصد کے لیے تم عرب عجم کیا پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، کسی کو بھی ملا لو اور اس جیسی ایک صورت لے ہو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ یونس کے اندر 3 واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ذکر کر دیے۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر دیا، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء سے زیادہ تھا، لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے ایمان لے کے آئے۔ جیسے کہ وہ جب آخری وقت کشتی میں، اس کے بارے میں 81 71 بہت ساری روایات ہیں، لیکن بہت کم لوگ تھے۔ دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا، جنہوں نے اس وقت کے فرعون کے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور تیسرا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کیا کہ وہ جب ان کی بستی تھی نینوا، اس بستی کا نام تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ قوم نہیں مانتی اور ان کو یہ مشاہدہ ہونے لگ پڑا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے لگا ہے، اور وہ وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے راستے کشتی میں بیٹھ کے جانے لگے۔ راستے میں طغیانی آئی، مفصل تفصیل ہے، مختصراً آپ کے ساتھ ذکر کروں۔ راستے کے اندر طغیانی آئی تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو وہاں سے سمندر کے اندر پھینک دیا، مچھلی کے پیٹ میں گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس مچھلی نے اگل دیا زمین کے اوپر۔ اور پھر جو ان کی بستی تھی نینوا والی، وہ بھی انہوں نے جب دیکھا کہ ہم لوگ بہت سارے گناہوں کے اندر پڑ چکے ہیں، تو ان کے مرد، عورتیں، بڑے، بچے سب صحرا کے اندر نکل گئے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے استغفار کی، معافیاں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بستی کو معاف فرما دیا۔ یہ 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اور اس کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ اب بھی ایمان نہ لائے تو قیامت سے پہلے ان پر بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ ظاہر ان کی بھی تفصیل ذکر کی، قصے اور واقعات ذکر کیے کہ پہلے لوگ کیا تھے، کس طرح ان کے انبیاء نے ان پر ایمان لانے کے لیے ان کو دعوت دی، انہیں نہیں مانا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو فرمایا کہ عبرت و نصیحت کے واقعات ہیں، کہ ان واقعات کو دیکھ کے بھی اگر تمہیں عبرت و نصیحت نہ ہوئی اور تم وقت کے پیغمبر کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین تم پر قیامت سے پہلے بھی عذاب لا سکتا ہے۔ سورۃ یونس کا اختتام، اور اختتام کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اسی کتاب کے متعلق ذکر کیا۔ قرآن پاک کی ابتداءً بھی قرآن پاک کی حقانیت اور اسی سے ذکر کیا، اور آخر کے اوپر بھی اس کے قرآن کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفصل آیت کے اندر بیان کیا، اور جس آیت کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل نہیں، اگر ہدایت لوگے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر گمراہی میں جاؤ گے تو تمہیں اس کا عذاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے کہ اے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان آیات کے اوپر سورۃ یونس کا اختتام ہوا۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے 11 نمبر پارے کی مفصل تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں پھر آگے نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.